जहन्नम को देखा, इसीलिए गुनाह करते जा रहे हैं। आज मेरे प्यारों, जहां हमको लगता है कि कोई बड़ा है, बताओ वहां पर हम मिस्टेक करते हैं। भाई पुलिस के डर से गुनाह नहीं होता, गलती नहीं होती। कभी किसी इंस्पेक्टर का डर होता, कभी किसी मिनिस्टर का डर होता, कभी किसी बड़े ओहदे वाले का डर होता, क्योंकि वो नजर आता है, वो नजर आता है तो हमें उसका डर होता है। लेकिन आज ताजपुर वालों, बुरा नहीं मानना, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि हमने जहन्नम नहीं देखा। इसलिए ये पूरा मजमा, जिसमें हमारी माँ भी, हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी, हम कितने गुनाह करते हैं मेरे प्यारों। हमारे मोबाइल पर, या आप सबके पास मोबाइल होगा, हम सबके मोबाइल पर कितना गुनाह होता। अल्लाह की कसम, हमारे मोबाइल पर ज़िना होता है, हमारे मोबाइल पर चोरी होती है, हमारे मोबाइल पर गीबत होती है, हमारे मोबाइल पे झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में एक दूसरे पर तोहमत लगाई जाती है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में गेम पर गेम देखी जाती है, हमारे मोबाइल पर आखिरी दर्जे का नंगापना होता है, हमारे मोबाइल पर एपिसोड देखा जाता है। हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारे अब्बा हमसे नाराज है, हमारी बीवी हमसे नाराज है। बल्कि ताजपुर वालों, अल्लाह की कसम, अगर हमारे समाज में तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। भाई सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब पूरा मजमा एक साथ में बोले, हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत डेंजर है, बराबर गौर से सुनना। और मैं नहीं कहता, ये जितने उलमा बैठे ना, सही में कहता हूं, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन कुरान में लिखा है, इसलिए मजबूरन आज के हालात में ये कहना पड़ता है। मेरे प्यारों, हमें दुनिया वालों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े इंसानों का डर लगता है, अरे हमें जिन्नातों का डर लगता है, हमें जंगल के दरिंदों का डर लगता है। लेकिन मेरे प्यारों, डर नहीं लगता हमें तो किसका? क्योंकि हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं, कुरान पाक की तफसीर के मुताबिक बता रहा हूं, कयामत में अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे। बोलो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। यानी आमीन नहीं बोले हो, साथ में बोलो आमीन, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। साथ में बोलो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बात बहुत तवज्जो के साथ सुनना, बहुत तवज्जो के साथ सुनना, और पूरा मजमा सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना। सिर्फ इतना मुझे बताना है मेरे प्यारों, कल कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे। हालांकि जहन्नम बहुत दूर होगी, अरे बोलो जहन्नम कई किलोमीटर दूर जहन्नम होगी, लेकिन जहन्नम के शोले भड़कते होंगे, जहन्नम का धुआं भड़कता होगा, जहन्नम की आग बाहर निकलती होगी, जहन्नम की तपिश बाहर आती होगी, और वो बहुत दूर होगा, बंदा बहुत दूर है, और बोलो जहन्नम बहुत। लेकिन वो तड़प तड़प कर कहेगा, अल्लाह अल्लाह मेरे को लगता है ये मेरी खाल उतर जाएगी, अल्लाह ये जलन, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह कहेंगे, मेरा बंदा तू तो जहन्नम से बहुत दूर है, अभी तो तुझे जाना है, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। बोलो आमीन। अल्लाह कहेंगे, तुझे तो वहां जाना है, कुछ कहना हो तो कह दे। अल्लाह कहेंगे, कुछ कहना है तो कह दे, क्योंकि जहन्नम में जाना है, हमने तेरा फैसला जहन्नम का कर लिया है, तुझे जहन्नम में जाना है। क्या कहेगा मालूम? हमसे बड़ा नालायक कौन होगा? क्या कहेगा मालूम अल्लाह को? अल्लाह अगर ऐसा करे तो अल्लाह पूछेंगे क्या करना? का अल्लाह मेरे बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासिया, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे अल्लाह। ये इंसान कहेगा। आज कितनी मोहब्बत है अपने बेटे से, बेटी से, पोते से। हर दादा को पूछो अपने पोते पोतियों से मोहब्बत करता है, हर नाना को पूछो अपने नवासे और नवासियों से मोहब्बत करता। लेकिन यही दादा, यही नाना, यही बाप कल क़यामत में कहेगा, अल्लाह मेरे बेटे ले ले, मेरी बेटियां ले ले, अल्लाह मेरे पोते पोतियां, नवासे नवासिया, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। मालूम है अल्लाह क्या फरमाएंगे? और कुछ बोल ले, और भी कुछ बोल, तो क्या कहेगा? अल्लाह मेरी बीवी को भी ले ले, मेरे भाई को भी ले ले, अल्लाह जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और बोल। मेरे ताजपुर वालों, वो यही हद पर आएगा, कहेगा अल्लाह मेरी माँ को भी जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल दे। लेकिन अल्लाह जहन्नम बहुत खतरनाक है, अभी तो कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरे बदन की खाल उखड़ रही है। ए अल्लाह 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 मेरे अम्मा अब्बा को भी जहन्नम में डाल दे।
اللہ کہیں گے اور بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ اللہ، جیسے ہم تاجپور میں ہو، کہے گا اللہ یہ پورا تاجپور، اللہ پورا کلکتہ، اللہ اللہ پورا میرا خاندان، اللہ میرا قبیلہ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اور کچھ بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ، نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، فجر کی نماز تو نہیں پڑھا، تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا بنا تو نے کیا، تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا، رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے، تراویح تو نہیں پڑھا، زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، گناہ تو کرتا ہے، میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ میرے پیارو جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی جائے گی، اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا میرے پیارو، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا، باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، پورا مجمع بولے پارہ نمبر 29، سورہ معارج، سورہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا دے، اللہ کیا جواب دیں گے؟ کلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى۔ میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو ہم نے بہت دھوکہ دیا اللہ کو، بہت دھوکہ دیا۔ پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، سب کرے، جہنم کی آگ کو بجھانا نا۔ تو میرے پیارو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی اللہ کو پکارو، بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو اللہ کو پکارو، اللہ کو اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان۔ بولو کون؟ حضرت سلیمان۔ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، بولو سبحان اللہ، اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا، بولو سبحان اللہ۔ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی، اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی، بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے، کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کاری بولتے ہیں، گاڑی بولتے ہیں نا۔ کسی کے پاس 2 پہیا، کسی کے پاس 3 پہیا، کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے، 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟
حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے۔ پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں۔ جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاجپور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے، یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے، وہ دو فرشتے جو آتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں، اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے۔ بولو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہوتی تھی وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو، تو کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں۔ کہتے آ گئے۔ کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا۔ کہا آ گئے۔ کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ وہ دو فرشتے کہتے اللہ کے نبی اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو۔ اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا۔ اب پورا مجمع سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو اڑتا ہے، اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے، بولو اپنے تخت پر بیٹھے، اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا۔ جیسے اڑا ایک آدمی اپنے کھیت میں، کسان ہے، وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا۔ اب بونے کا کام کر رہا تھا، غریب آدمی تھا، کسان تھا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا۔ تو ان کی زبان سے، وہ جو کسان تھے نا، ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ، پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نکلا؟ سبحان بس اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں، جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا، کہا اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں، میں غریب آدمی، میں مزدور آدمی، یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے، آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا۔ کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا، میں نے سبحان اللہ کہا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو، میرے اس بندے کو کہہ دو۔ حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے، ان کا تخت ایک طرف ہے، ہوا پر حکومت ایک طرف ہے، انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے، وہ سب نیچے رہے گی، اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب قاری احمد علی صاحب۔ تو چلو اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم نے جہنم کو سنا، بھائی بولو سنا، آگ بجھانا ہے؟ جی ارے ہاں یا نہیں؟ جی کون کون تیار ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے؟ تو تین کام کرنے کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تین کام بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا، چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو، آپ برداشت کرو گے؟ کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمیں کتنے کام کرنا ہے؟ جس میں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر۔ کون کون کرے گا میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر؟ سب کریں گے انشاءاللہ کریں گے؟ گردن جھکا دے، بالکل گردن جھکا دے، آنکھیں بند، آنکھیں بند، ہم سب ایک ساتھ میں، یہاں بھی جتنے ہیں سب آنکھیں بند، گردن جھکا دے۔ ہاں بلند آواز سے ذکر کرنا، بلند آواز سے۔ ہماری ماں بہنیں ہیں مولانا سہراب صاحب، وہ دل میں ذکر کرے، ان کی آواز پردہ ہے، آپ کی آواز پردہ نہیں ہے، سب ساتھ میں ذکر کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو شروع کریں شروع کریں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
پورا مجمع इल्लल्लाह पर जोर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा لا معبود إلا الله, لا مطلوب إلا الله, لا مقصود إلا الله, لا مشهود إلا الله, لا موجود إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا وهاب إلا الله, لا تواب إلا الله, لا سميع إلا الله, لا بصير إلا الله, لا حليم إلا الله, لا غفور إلا الله, لا شكور إلا الله, لا ودود إلا الله, لا إله إلا الله, 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 لا إله إلا الله, محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارو, جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا. کون کون تیار ہے بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا, باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے. بولو کرو گے نا انشاءاللہ. بھائی ساتھ میں بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اچھا میرے پیارو, ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں. بولو کوئی خاص جگہ. اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے. بولو سبحان اللہ. میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی. صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی, فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی, ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے. بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ, بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ, لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ, صبح میں کس کا نام اللہ, شام میں کس کا نام. تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے. جہنم کو بجھانا ہے میرے پیارو. آج یہ 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ. جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام بولو کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا ذکر. چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. چلو بتاؤ بھائی درود پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں. پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں یہاں سے تاج پور سے چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں, میں یہاں بیٹھا, علماء بیٹھے, کس کی موت کا وقت آئے معلوم نہیں, کب مرے. اللہ جب بھی موت دے کلمے والی موت عطا فرمائے. معلوم نہیں بعد میں تاج پور آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا, لیکن آج یہ زمین گواہی دے گی. ہم سب لوگ ارادہ کریں, میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ. یہ علماء سے نہیں کہہ رہا, یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے, آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے مولانا تو کہہ کے چلے گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا بہت مشکل ہے. نہ میرے پیاروں بہت آسان ہے. میں دیکھو آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بس ایسا 100 مرتبہ پڑھ لو. بیچ بیچ میں درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ لو. 10 منٹ میں 100 درود انشاءاللہ بولو مکمل ہو جائے گا. تو 24 گھنٹے میں جہنم کی تپش, جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بولو کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے, چلو 10 منٹ لگے گا, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟
ہاں بولو, سننے کے لیے تیار ہو؟ انگلی پر گننے کے لیے تیار ہو؟ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. سنتے جاؤ. نمبر 1, ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, پورا مجمع بولے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے, روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. سبحان اللہ. پہلا ثواب. اللہ کتنی رحمتیں دیں گے؟ 1000. ساتھ میں بولو نا, کتنی؟ 1000. آگے چلتے جائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرا بندہ آ جا, اللہ کہیں گے میری بندی آ جا. پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. 100 مرتبہ درود پڑھنے والا, 100 مرتبہ درود پڑھنے والی قیامت میں آئیں گے, پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار, یعنی جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کتنی فضیلت ہو گئی. تیسری فضیلت سننا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی, ہمارے نبی فرماتے قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا, کیا لکھا ہوگا؟ براءۃ من النفاق. یعنی اللہ کہیں گے آ میرا بندہ آ جا, 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا بندہ آ جا. اللہ فرمائیں گے تیری پیشانی پر لکھا کہ تو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ, مرا تو بھی کلمے کے ساتھ, قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ, اور قیامت میں میرے پاس آیا تو بھی پورے ایمان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے ہو گئے؟ ارے بولو نا, کتنے فائدے ہو گئے؟ 1000 رحمتیں. بولو سبحان اللہ. جہنم کا دھواں بھی حرام. بولو سبحان اللہ. ایمان کے ساتھ اللہ کی ملاقات کرنے کا. بولو سبحان اللہ. اور چوتھی بات, اس پر سب آمین کہہ دینا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا, ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا, اور میری سفارش پر اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5واں فائدہ بہت پیارا. آپ سب کو معلوم ہے قیامت میں پیاس لگے گی. ہاں بولو نا, ارے بولو نا, پیاس لگے گی. ابھی دیکھو ہم کو پسینہ یہاں تک ہے, قیامت میں جیسے پسینے کا دریا ہوگا, کسی کے یہاں پاؤں تک ہوگا, کسی کی کمر تک ہوگا, کسی کے سینے تک ہوگا, کسی کے گلے تک ہوگا, ایسا پسینے کا دریا ہوگا. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا حوض ہوگا, بڑا حوض, اور اس میں پانی ہوگا. اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو حوض ہوگا وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو پانی ہوگا احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور کیسا ہوگا؟ ابرد من الثلج, برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی جب قیامت میں آئیں گے پسینے میں ہوں گے, ہمارے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ. 100 مرتبہ درود پڑھنے والے روزانہ آگے آ جاؤ. ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا, اور جو ایک قطرہ پانی پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا من شریب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا, جس نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں بھی شربت پیے گا تو ہمارے شوق کے پیے گا, ہمارے پیاس کے نہیں پیے گا. تو میرے پیاروں 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کا اتنا بڑا انعام. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پلاؤں گا, اور جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5. بولو ساتھ میں بولو, کتنے فائدے ہو گئے؟ اب جو چھٹا فائدہ میرے پیاروں بہت پیارا ہے, سب پڑھیں گے. بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ.
یہ سننا چھٹا فائدہ کو کڑی سے جوڑنا. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو. ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا, بولو سبحان اللہ, میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا, بولو سبحان اللہ. یہ تو بات ہو گئی تھی, اب کیا آگے؟ ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا, میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا. آگے ہمارے نبی فرماتے وہ جنت میں کہاں ہوگا, کون سی منزل پر ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں کون سی منزل پر ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے جنت میں جو منزلوں پر شہیدوں کی جماعت ہوگی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں پر موجود ہوگا. یعنی جہاں حضرت حمزہ ہمارے نبی کے چچا ہوں گے, جہاں حضرت عمار ہوں گے, جہاں حضرت خبیب ہوں گے, جہاں حضرت یاسر ہوں گے, جہاں نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین ہوں گے, ہم 100 مرتبہ درود پڑھنے والے وہی ہوں گے. اور حدیث پاک میں لکھا کہ ہم اللہ کو کہیں گے اللہ تو نے شہیدوں کے ساتھ مجھے جمع کیا, میں تو شہید نہیں ہوا, اللہ میں شہید نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے میرا بندہ تو شہید نہیں ہوا, لیکن 100 مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھتا تھا, اور جو پڑھتا تھا میں نے اس کو وہ مرتبہ دیا جو میں نے شہیدوں کو مرتبہ عطا کیا ہے. میرے پیارو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام, پھر ایک مرتبہ بولو, پہلا کام اللہ کا ذکر کرنا, بولو لا الہ. دوسرا کام درود پڑھنا. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, بولو کریں, بولو 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 پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں, سب سنیں گے نا؟ ٹائم ہو گیا آپ کا؟ نہیں میرا ٹائم ہو گیا.